बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और हम दुआ करते हैं कि आप जहां भी हों महफूज हों। और शुरू करते हैं आज का दिन। बड़ी अच्छी खबर है, बड़ा प्लेजेंट मौसम है और लाहौर में तो बारिश नहीं हुई लेकिन इस्लामाबाद में बारिश हुई है। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे कि मार्च बड़ा ऐसा ही गुजरेगा, क्योंकि महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शंस थी इस हवाले से वेदर को लेकर कि मौसम अच्छा ही रहने वाला है मार्च में, लेकिन इस कदर अच्छा रहेगा, इतना प्लेजेंट रहेगा, ये हमने नहीं सोचा। और अभी भी पेशगोइयां मौजूद हैं कि अप्रैल में भी बारिशों का सिलसिला होगा, लेकिन कहीं कहीं ये जो रहमत है जहमत भी बन जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए कि बारिशों की वजह से 17 जो हैं अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर भी आप हैं महफूज तरीके से इस वेदर को एंजॉय कीजिए। लाहौर में इस वक्त वेदर ऐसा लग रहा है कि मार्च में भी दिसंबर चल रहा है। हाँ, और जो अगला स्पेल आ रहा है बारिशों का, उसके लिए हम बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रहमत वाली जो बारिशें हैं वो बरसाएं, वो किसी के लिए जहमत ना बने। इसके साथ साथ आज एक्सप्रेसो में मौसम पर तो बात करेंगे ही करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी चल रही है जो खित्ते की सूरत हाल है, उस पर हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन एक मुतनाज़े एक्स पोस्ट पर जो नसीम शाह को जुर्माना हुआ है, बड़ा भारी भरकम जुर्माना हुआ है, उस पर भी हमने बात करनी है। और सिंगर भी हमारे साथ आज एक्सप्रेसो में मौजूद होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। पूरा प्लान है हमारे पास, आपका दिन बहुत ही अच्छा बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ज़रूरी है इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखना, इसलिए शो का आगाज़ उसी से करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस वक्त ईरान अमेरिका जंग जो है वो 32वें रोज़ में दाखिल हो गई है और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कोशा है। इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में 4 वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसमें आपने देखा कि खित्ते की सूरत हाल, अमन व अमान से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। एक इजलास गुज़िश्ता रोज़ भी सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मईशत, तवानाई और खित्ते की सूरत हाल पर अहम मुशावरत की गई। और ऐवान सदर में इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सूबाई वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत शामिल थी। वफाकी वज़रा, कौमी सलामती के मुशीर और दीगर हुक्काम भी इसमें शरीक हुए थे। इजलास में तेल और गैस की फराहमी पर दबाव, तवानाई की बढ़ती कीमतों और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर किया गया। सूबाई हुकूमतों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि महंगाई पर काबू पाना, ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाना और अवामी मुश्किलात कम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। जी हाँ, और इसी इजलास की अगर बात करें तो खित्ते की मजमूई सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, मैशत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर जो मुमकिन असरात हैं उसका भी जायज़ा लिया गया। और हुक्काम ने यह कहा कि आलमी बहरान के बावजूद जो ईंधन की फराहमी है उसमें कोई तातुल नहीं आया। मुल्क की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए वाफर ज़खायर मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इजलास को हुकूमत की जो फ़ाल सफारती कोशिशें हैं उससे आगाह किया। अपने जो आइंदा दौरा बीजिंग है उसके हवाले से भी अपडेट किया, ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ये हिदायत की कि अशियाए ज़रूरिया और बुनियादी सहूलियात की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा जो है वो कम किया जाए। वो बोझ कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए चैलेंजेस का मुकाबला किया जाएगा और मुतालिका इदारे मईशत, तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के शोबों में मुकम्मल हम आहंगी के साथ ये फैसले करेंगे। और आवाम को ईंधन के कम इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग से मुतालिक आगाही भी दी जाएगी। और उधर तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि ईरान ने मुज़ाकरात में बाज़ अमरीकी निकात मान लिए। ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले मुआहिदा चाहते हैं और ईरान से मुज़ाकरात मस्बत समत में जारी हैं। ईरान जंग 4 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकती है, उनकी जानिब से बताया गया। ईरान ने वादे पूरे ना किए तो नताइज संगीन होंगे। ईरान जंग में सिफारतकारी को तरजीह दे रहे हैं। कैरोलिन लेविट की आपने गुफ्तगू सुनी। दूसरी जानिब अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी मुहिम को ख़त्म करने पर आमादा है, चाहे आबनाए हुर्मज़ बंद ही क्यों ना रहे। इसी पर हमने बात करनी है। शौकत बराचा साहब, सीनियर तजज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। शौकत साहब, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, कभी हाँ कभी ना की कैफियत है ट्रंप की, और कभी वो सुनाई ये देते हैं कि वो जंग ख़त्म करने की जानिब बढ़ रहे हैं, कभी इसको बढ़ाने की तरफ चल रहे हैं। क्या हो रहा है असल में? जब आपके जंगी प्लान क्लियर ना हो, जब आपकी पॉलिसी क्लियर ना हो, और फिर जब आपके पास पोस्ट वॉर जो सिनेरियो है उसकी क्लैरिटी ना हो। सदर ट्रंप साहब तो कह रहे थे ना कि जी 2 दिन के बाद उन्होंने कहा था कि आमेज के ईरान अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। उनका ख्याल था कि बस 1-2 दिन की स्ट्राइक्स के बाद
ایران بالکل نہیں ڈاؤن ہو جائے گا اور ایران کی جو قوم ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. جب یہ پرزمپشن تھی ذہن میں اور اسی پرزمپشن کو جو ایران کے اندر لیڈرشپ کو ختم کرنے اور وہاں کی عوام کو ایک طرح کا اس موجودہ ڈسپنسیشن کے خلاف کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے دسمبر اور جنوری میں بھی وہاں پر مظاہرے کروائے گئے. باقاعدہ طور پر ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ کس طرح ان کو انجینئر کیا گیا اور کس طرح ان کو آگے بڑھایا گیا. تو یہ جو ہے نا کبھی ہاں کبھی نہ کہ جنگ بند کر دیں گے, کہا کہ رجیم چینج کر دی ہے. اب رجیم چینج کرنے کا مقصد اگر چند افراد کو شہید کرنا ہے تو پھر تو وہ حاصل کر چکے ہیں, لیکن رجیم چینج کرنے کا جو کنوٹیشن ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو پورا سیٹ اپ ہے آپ اس کو تباہ و برباد کر دیں, ایک نئے لوگ آ جائیں, نئی قیادت آ جائے. جیسے یہ رومر تھی کہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا آ جائے گا اور یہ موجودہ جو قیادت ہے یہ ساری فارغ ہو جائے گی, ایسا تو نہیں ہو سکا. لہذا اب یہ ایکسکیوزز ہیں کہ جنگ ہم نے 5 دن بند کرنی ہے, ہم نے پاور پلانٹس پہ ان کے جو تنصیبات ہیں پلانٹس پاور والی ان کو نہیں ہٹ کرنا. سب کچھ ہو رہا ہے, یعنی ان کے بجلی گھروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے اسٹیل پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو ملیٹریلی پاسبل تھا. اور اب نے ہرمز کے لیے کہا کہ جاپان آ جائے, آسٹریلیا آ جائے, یورپین یونین آ جائے, برطانیہ آ جائے, کوئی بھی نہیں آیا. تو سچ این ان پاپولر وار, وہ پھر مظاہرے شروع ہو گئے, 70 شہروں میں مظاہرے, خود امریکہ میں شروع ہو گئے اس جنگ کے خلاف. تو اس جنگ کو سونر اور لیٹر صدر ٹرمپ جتنا جلدی بند کر دیں وہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا, دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا. درست. پراچی صاحب, جو سچویشن ہے اس میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ دعوت تو دے رہے ہیں کہ سبھی آ جائیں, لیکن ان کی جانب سے یہی بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جس کی جنگ ہے وہ خود ہی لڑیں. دسمبر میں بیان سامنے آیا تھا ان کی جانب سے. تو پراچی صاحب, یہ جو سچویشن ہے جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ خطے کی صورتحال, ایک طرف صدر ٹرمپ جو ہیں وہ شاید اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں تھے کہ ایران اس حد تک کھڑا ہوگا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ نکات جو ہیں وہ ایران نے مان لیے ہیں اور ابھی بھی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے معاہدہ چاہتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ کیا ایران اس کے لیے تیار ہوگا؟ بیکاز اگر ابھی ہم دیکھیں اس سچویشن میں تو جو جیت کی طرف ہوتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے اور مذاکرات بھی اسی کی مرضی سے کیے جاتے ہیں, ٹیبل ٹاک بھی اس کی مرضی سے کی جاتی ہے. تو ایران اس وقت ہمیں اس پوزیشن میں دکھائی دے رہا ہے. جو سپر پاور سنڈروم ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا پرابلم بھی ہے, یعنی بہت بڑی طاقت, اور امریکہ نو ڈاؤٹ سوویت یونین کے فال کے بعد وہ بڑی پاور رہا ہے, سول سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا رہا ہے. جب یہ ڈس انگیج کرتی ہے سپر پاور, کہیں سے نکلتی ہے, تو اس میں بھی بہت سارا وقت لگ جاتا ہے. فار ایگزامپل ویتنام وار اتنی ان پاپولر تھی بٹ دے ٹک ٹائم, وہ ایک ڈیکیڈ لگ گیا پورا. سوویت یونین کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم 84-85 میں ہم افغانستان سے ہمیں نکلنا پڑے گا, لیکن وہ 90 تک چلے گئے. خود امریکہ, نیٹو, ISAF والے ہمارے سامنے افغانستان میں آئے, 20 سال بیٹھے رہے. یعنی جن طالبان کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے آئے تھے, باقاعدہ معاہدہ کر کے انہی افغان طالبان کے ہاتھ میں اقتدار دے کے چلے گئے, جو اب ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں کہ وہاں انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں. اس لیے جو نظر آ رہا ہے وہ اگر 100% ایسا ہی ہو تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ جو ہے وہ کوئی ہم یہ میریکل تو دیکھ سکتے ہیں. اور صدر ٹرمپ کی طبیعت ایسی ہے کہ پتہ نہیں وہ کسی وقت کیا اعلان کر دے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ ٹیبل پہ جیت رہے ہیں, ایران جیت رہا ہے فیلڈ میں اور وہ ٹیبل پہ بھی جیت جائے. کوشش البتہ پاکستان کی طرف سے جو ہوئی ہے, جو نکات ایران کو دیے گئے 15 نکات, اور جس میں اسٹیو وٹکاف نے کنفرم بھی کیا کہ پاکستان کے ذریعے ہم نے ایران کے ہینڈ اوور کیے ہیں. پاکستان کی طرف سے جو ایفرٹ ہے اس کو سپورٹ بھی ملی ہے. ابھی جو 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس پرسوں تھا اسلام آباد میں سنڈے کو, سعودی عرب, ترکی, مصر, مسلم دنیا کے پاورفل کنٹریز ہیں جو پاکستان کی پیس ایفرٹس ہیں, ان کو تو سپورٹ کیا گیا ہے ان مسلم ممالک کی طرف سے. پھر چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان باؤ ننگ نے کل جو بیان دیا وہ بالکل ہی پاکستان کے اس سٹینس اور پاکستان کی ایفرٹس کو
100% سپورٹ کر رہا تھا. دو باتیں تھی اس میں, ایک یہ تھا کہ جو پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے ہم مکمل طور پر اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس حوالے سے جو چین کی مدد درکار ہوگی چائنا نے بھی اپنے آپ کی اپنی مدد پیشکش کر دی ہے اس حوالے سے. آج اسحاق ڈار صاحب کی وہاں پر ملاقات بھی ہوگی چین. تو یہی پراچا صاحب یہی پوچھنا چاہ رہے تھے, اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے اس پورے ماحول میں, جب وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی ہوا اور اب وہ چین بھی روانہ ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کا بھی پلان تھا چین کا دورہ کرنے کا, لیکن کتنا مشکوک لگ رہا ہے کہ اب وہ ایسا کر پائیں گے جبکہ ملک جنگ کی حالت میں ہے. نمبر 1 جو اسحاق ڈار صاحب کا دورہ ہے, آج ہمارے سے پہر وہاں پر ملاقات ہوگی چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ. اس کے دو پہلو ہیں. نمبر 1 کہ دنیا میں کچھ ہو جائے, اس خطے میں کچھ ہو جائے, پاکستان اور چین ہمیشہ یکساں موقف رکھتے ہیں, اور اس کے لیے جو کنسلٹیشن ہے وہ ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب جا کر وہاں بات کریں گے, بلکہ جو ادھر ایمبیسی ہے پاکستان کے سفیر وہ بھی وہاں مسلسل رابطے میں رہتے ہیں, اور یہاں جو چین کے سفیر ہیں ہز ایکسلنسی جیانگ زائیڈونگ, وہ اسحاق ڈار صاحب سے بھی پچھلے ہفتے ملے, اور ان کی ملاقات وزیر اعظم سے بھی ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. مین کے کنسلٹیشن جاری رہتی ہیں. تو نمبر 1 کہ چین اور پاکستان کے درمیان جتنا بھی یہ مسئلہ ہے, پیچیدہ ہے, کمپلیکس ہے, بہت ہارڈ ہے, ایک تو کنسلٹیشن ہو جائیں گی وزرائے خارجہ کے درمیان, اور دوسرا اس کا اہم پہلو ہے کہ اس خطے میں پیس, امن کا قیام. چین بھی اسی خطے میں ہے, پاکستان تو ایران کا نیبر ہے. جنگ اگر خدا نخواستہ پھیلتی ہے, مشرق وسطیٰ کی طرف جاتی ہے یا دیگر ڈائریکشن میں جاتی ہے, تو چین کا بھی اتنا ہی سٹیک ہے جتنا پاکستان کا ہے. تو اس لیے یہ مل کر جو دوسرا ایلیمنٹ ہے ایفرٹس کو آگے بڑھانا. ٹرمپ کا تو کل ہی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ انہوں نے جانا ہے چین, پہلے اپریل میں جانا تھا, اب 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے. تو 14 مئی تک تو جنگ ہوپ فلی ختم ہو جائے گی, ہم یہی توقع رکھ سکتے ہیں. اچھا پراچا صاحب, ہم پاکستان کے رول کی بات کر رہے ہیں اس ساری سچویشن کے اندر, کتنا مثبت اور کس قدر زبردست سفارتکاری ہے, کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے. ایک تو پہلے کوڈ ٹاکس کو ہوسٹ کیا جس طریقے سے ہم نے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں وی آر جسٹ اے ٹویٹ ہوئے, جس طرح سے صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ٹویٹ ہے اسے ری ٹویٹ کیا, پھر اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ جو ہے اسے ری ٹویٹ کیا, اور جو کرنٹ سچویشن میں جو پاکستان اپنا رول ادا کر رہا ہے کس قدر زبردست رول ہے, اس کے اوپر ایک تو آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو کوششیں اس وقت چل رہی ہیں, کیا اس سے تبدیلی آ جائے گی اور واقعی جو مذاکرات ہیں, جو معاہدہ ہے وہ ہو جائے گا جلد؟ یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے کہ جو اصل بات تو یہی ہے نا, کیا پاکستان کی کوششوں سے جنگ بند ہو سکتی ہے, یہی ایفرٹ ہو رہی ہے. اور اس کے لیے ہر دوسرے دن اسحاق ڈار صاحب جو کی ایکٹرز ہیں اس تنازع میں, ان کے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں. پھر امریکہ نے خود بھی کہہ دیا, صدر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کل جو بات انہوں نے کی کہ پاکستان کے ذریعے کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. لیکن صرف صدر ٹرمپ ہی نہیں کہہ رہے, صرف سٹیو وٹکاف نہیں کہہ رہے, مارکو روبیو جو ہے ہیگسیتھ نہیں کہہ رہے, بلکہ ایران کی قیادت بھی کہہ رہی ہے, ایران کے وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بات ہوئی تھی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ سیٹرڈے کو, وہ 1 گھنٹے سے زیادہ اس کا دورانیہ تھا. اور obviously اس میں یہی جو امریکن پرپوزل ہیں یا ایران کی کاؤنٹر پرپوزل ہیں, انہی پہ ڈسکشن جاری رہی. پھر 4 وزرائے خارجہ کا اجلاس اتوار کو, اس میں بھی پاکستان کے اس ایفرٹ کو باقاعدہ طور پر, میں آپ کو اتھینٹک سورسز سے کہہ رہا ہوں, ان تینوں جو مہمان وزرائے خارجہ تھے پاکستان کی ایفرٹ کو انہوں نے انڈورس کیا. چائنیز انڈورسمنٹ آ گئی کل ان کی ترجمان کی طرف سے, آج مذاکرات ہو جائیں گے. تو ہوپ فلی امریکن بھی بہت ہو گئے نا. صاحب ایک انڈورسمنٹ نہیں آئی, اور وہ ایران کی جانب سے نہیں آئی کہ وہ اس ٹاکس کا حصہ تھے. نہیں, بات یہ ہے کہ ٹاکس کا حصہ, اگر وہ سوال ایسے ہوا کہ آپ ڈائریکٹ ٹاکس میں ہیں یا نہیں ہے,
ادروائز تو میں جو بتا رہا ہوں کہ ایران کے صدر نے بھی یہ بات کی، ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی نے بھی بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر پزشکیان کے ساتھ تو وزیر اعظم کا یہی تو میں نے آپ سے بات کی کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بات چیت ہوئی، اور اس میں یہی جو کی پرپوزلز ہیں، آپ ڈیمانڈز کہہ رہے ہیں، تجاویز کہہ دیں، آپ ریکمنڈیشن کہہ دیں، جو بھی کہنا چاہیں، وہی صدر پزشکیان کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ یہی تو ساری چیز ہے جس کی بنیاد پر دیکھیں نا پاکستان کے جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ 20 جہازوں کا انہوں نے پرمیشن دی ہے، ایوری ڈے 2 جہاز وہاں سے گزریں گے۔ یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کا ایک ایران کے سامنے بھی ایک ماشاءاللہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے کہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کا وقار رہا ہے، اور امریکہ کے سامنے بھی پاکستان کا وقار بنا ہے خطے میں۔ جی اور پاکستان کی کوششیں ڈیفینیٹلی آپ درست فرما رہے ہیں کہ رنگ لائیں گی۔ شوکت پراچی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہم بات کر رہے تھے خطے کی صورتحال پر اور پاکستان کے جو اقدامات ہیں اس پر۔ ابھی ہم جائیں گے بریک پر۔